अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, मैं हूँ अशफाक बंगश। ये नया यूट्यूब चैनल है। आप लोगों से अपनी मोहब्बतों का और अपने प्यार मोहब्बत का इजहार जो है वो इस पे यही है कि आप लोग कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और अगर पसंद आए तो लाइक लाजमी करें। इसमें आज जो खबरों के हवाले से मैं डिस्कस करूँगा, चूँकि आज 2026 का पहला दिन गुजर चुका और 1 जनवरी गुजर चुकी। नए साल की नई उम्मीदें बहुत सारी लोग लगा लेते हैं, लेकिन उसी तरह का फिर रिजल्ट नजर नहीं आता। 2024-25 जिस तरह गुजरा सियासी हवाले से वो भी आप लोगों के सामने है। लेकिन आज एक तो 2026 में जो प्लान जो निज़ाम है वो वही चलेगा या इस निज़ाम में कुछ चेंजिंग आ रही है, इसमें कुछ खबरें हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और साथ ही साथ जो इंटरनेशनल लेवल पे जैसे सऊदी और यूएई के दरमियान कशीदगी है, उसमें पाकिस्तान किस साइड पे है, पाकिस्तान का किरदार क्या है, और ये यूएई ने जो पाकिस्तानियों के लिए एक मुसीबत वीज़ों की शक्ल में बनाई है, जो हज़ारों की तादाद में इंतज़ार में पड़े हैं कि वो सिर्फ एम्बेसी जाएं और उसको वीज़ा प्रोसेस या जो उनका तम लगाना है जो भी है, वीज़ा बड़ा मुश्किल किया। जैसे यूएसए का वीज़ा लेना है, यूएई का पाकिस्तान के हवाले से क्या वो है और मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान की क्या पोजीशन है। फिर इसी साथ अगर आप देखें तो इसराइल का जो सोमालिया लैंड यानी सोमालिया को एक मुल्क तस्लीम करना और फिर नई पॉलिसी और साथ पाकिस्तान को गजा में फौज भेजने न भेजने की ये खबरें आप लोग देख रहे हैं कि इससे पाकिस्तान किस तरह निकलेगा इस सूरत हाल में। तो इस पे भी थोड़ा सा रोशनी डालेंगे। वीडियो आखिर तक देखें और अपने राय का इजहार भी कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। पहले आ जाते हैं अंदरूनी खबरों में कि इस वक्त जो नया साल शुरू है, नए साल में नई उम्मीदें तो लगा रहे हैं, लेकिन एक तो इमरान खान के हवाले से इस साल जो केसेस पड़े हुए हैं उसको ख़त्मी अंजाम तक पहुंचाने के लिए एक तो एक्स यानी इमरान खान का जो ट्विटर है वो बंद करने के लिए समाअत दोबारा होगी। उस पर भी केस है कि वो इनका जो एक्स है या ट्विटर है इससे मुल्क के खिलाफ कैंपेन चलती है, तो वो बंद कराने की कोशिश है। अब देखना होगा कि इसमें हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट कामयाब होती है नहीं होती। दूसरी तरफ इमरान खान के रिलीज न रिलीज होने या उन पे आसानियों के हवाले से, मुलाकातों के हवाले से जो बातें हैं वो सारा कुछ तहरीक इंसाफ के जो प्रोटेस्ट है या उसकी उस तरफ से जितनी भी कोशिश की जा रही है एहतजाजों की, उस पर मुनहसर किया गया है। क्योंकि अगर तहरीक इंसाफ जो 8 फरवरी का बताया जा रहा है कि उसके लिए एक प्लान तैयार किया जा रहा है और जो स्ट्रीट पावर है उसको मोटिवेट किया जाएगा, और उस सिलसिले में सीएम केपी की सूरत हाल आप देख रहे हैं कि वो पंजाब गए, सूरत हाल आपने देखा, आप कराची जा रहे हैं, सिंध जा रहे हैं, तो वो एक इमरान खान का पैगाम था, उस पर अमल कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो खबरें हैं वो यही है कि अगर 8 फरवरी के हवाले से ये पीछे हट जाएं और ये तहरीकें और ये जो अडियाला जेल जाना ये चीज़ें बंद कर दें, तो और दूसरी जो बड़ी बात है कि इमरान खान के जो मुखालिफ बयान है वो ना आए, तो मुलाकातों का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा, ये होगा। लेकिन ये मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि अब जब वो ये नहीं करेंगे तो प्रेशर कैसे डेवलप होगा। अब जो इमरान खान का इशू है वो इस चीज़ पे मुनहसर किया गया है कि अगर ये मान जाए और थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे तो उनको हम रास्ता देंगे, लेकिन वो अब इस पोजीशन पे है कि वो मज़ीद जो उसके बयानात हैं या खबरें उनकी आ रही है वो डायरेक्ट आर्मी चीफ का नाम भी ले रहे हैं, फील्ड मार्शल यानी अब तो चीफ डिफेंस फोर्सेस है, तो अब वो कैसे बर्दाश्त करेंगे। इस हवाले से आप लोगों ने देखा कि यूके में एक खातून ने उसमें एक प्रोटेस्ट में आसिम मुनीर के हवाले से जो बात की कि ये गाड़ी के नीचे आ जाएगा या इस तरह जो ज़ैनुल हक का हवाला दिया, उस पर बाकायदा यहाँ पाकिस्तान से खारिजा दफ्तर से बाकायदा डिमार्च जारी हुआ और उसको यूके के जो सफ़ीर है उसको बुलाया गया और उस पर काफ़ी मतलब दबाव डाला गया कि इस तरह की पाकिस्तान मुखालिफ जितनी भी है या यूट्यूबर्स है या इस तरह के वहाँ से जो सोशल मीडिया पे
بیانات پاکستان کے خلاف دے رہے ہیں، تو ان کے خلاف بھی پاکستان کی طرف سے کافی سٹرانگ وہ جا رہا ہے، میسیج بھی جا رہا ہے، اور اس پہ کارروائی بھی کر رہے ہیں کہ عادل راجہ ہو گیا، دوسری تیسری لوگ جو ہو گئے ان کو۔ اب صورتحال جس طرف جاری ہے، کنٹرول کس طرف ہے، وہ تو ظاہری بات ہے، کنٹرول آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، لیکن اس سے جو سیاسی عدم استحکام ہے وہ اب اس 2026 میں بھی ایسا نظر نہیں آ رہا کہ اس میں کچھ استحکام آ جائے گا، کیونکہ تحریک انصاف بظاہر تو جو پاکستان تحفظ آئین کے لوگوں کو آگے کیا ہوا ہے، محمود خانہ چغزئی وغیرہ اور دوسرے، کہ وہ مذاکرات کرے، لیکن تحریک انصاف سے آواز اٹھ رہی ہے کہ کس چیز کی مذاکرات، جبکہ اس میں عمران خان کا نام ہی نہیں ہے کہ اس کو ریلیز کریں گے نہیں کریں گے، تو یہ مذاکرات بھی ناممکن ہے، اور ویسے وہ آگے معاملات چلانے کے لیے یا یہ تحریک کو دبانے کے لیے اس طرح کچھ یا ڈیلے ٹیسٹ کریں گے، لیکن اس مذاکرات میں بھی کچھ ہے نہیں۔ اور یہ اس صورتحال سے پاکستان کس طرح نکلے گا، پاکستان بلکہ اسٹیبلشمنٹ کس طرح ہینڈل کریں گے، یہ وقت ثابت کرے گا، لیکن ابھی قومی حکومت کی بات ہو رہی ہے۔ قومی حکومت کیا بنی، کیوں یہ بات نکلی ہے کہ آپس میں اس پہ غور ہو رہا ہے، جب یہ جو پالیسی میکرز ہیں یہ جب بیٹھتے ہیں آپس میں کچھ ڈسکس کرتے ہیں تو تھوڑا بہت ہوا صحافیوں تک نکل آتی ہے، یا جو اس طرح اس میں گوج میں لگے ہوتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، تو وہ خبر نکالنے یہ صرف اس حد تک غور و فکر ہو رہی ہے کہ کوئی اس طرح وہ بنایا جائے کہ سارے تحریک انصاف بھی مل کر ایک حکومت 5 سال کے لیے ہو، تاکہ اس سے اسٹیبلٹی آ جائے معاشی اور دوسری تیسری، پھر اس کے بعد جنرل الیکشن ہو جائے، لیکن اس طرح بھی ممکن نظر نہیں آتا جب تک عمران خان کا ایشو حل نہ ہو۔ اب عمران خان اس لیے سرد درد بن گیا کہ اس کا علاج اب وہ کریں گے تو کس طرح کریں گے، یہ بھی وقت ثابت کرے گا۔ اب آتے ہیں جو پاکستان کے بیرونی معاملات میں سعودی عرب اور یو اے ای ہے۔ یو اے ای کا آپ لوگوں کا پتہ ہے کہ پاکستان کو قرضہ دیا ہوا ہے، ابھی بھی دوسری دفعہ انہوں نے ریوائز کیا، ٹائم پورا ہو کہ دوبارہ ان کے وہ جو ریزرو پڑے ہوئے ہیں، تو وہ پاکستان کس طرح یو اے ای کے خلاف جائے گا، لیکن سعودی نے ایک مشکل میں ڈال دیا، لیکن پھر بھی پاکستان سعودی سائڈ ظاہری بات ہے اوپنلی بھی لیں گے اور ہے بھی اس طرح، تو اس میں جو اس دوران پاکستان کے لیے اچھا یہ ہوا تھا کہ یو اے ای کا صدر پاکستان میں موجود ہے، یہاں رحیم یار خان میں وہ شکار کے لیے آیا ہوا تھا، ادھر کچھ گھنٹوں کے لیے انہوں نے یہاں پہ ملاقاتیں بھی کی تھی، ان کا استقبال بھی کیا گیا تھا نور خان بیس پر، لیکن اس کا مقصد تو ادھر شکار کرنے کا تھا، جو ہر سال آتے ہیں تو وہ ادھر موجود تھا، تو اس سے فائدہ اٹھایا گیا، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان یہ کردار ادا کیا کہ سعودی کو نہیں، یو اے ای کو سمجھایا کہ یہ مسلم ممالک ہے، آپس میں نہیں لڑنا چاہیے، یمن کا معاملہ ہے، یمن میں چونکہ سعودی جو یمن کا حکومت ہے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، پھر اسی جو وہ باغی ہے وہ ایران سپورٹ کر رہے ہیں، ابھی اس میں جنگ بندی کا بھی وہ آیا ہے، لیکن جو یو اے ای کا اس میں اپنا ایک وہ تھا کہ وہاں پہ فورسز بھی ان کی تھی، انہوں نے واپس بھی کیے ہیں، ابھی خبر یہی آ رہی ہے یو اے ای چونکہ پیچھے ہٹ گیا، تو یہ اچھی خبر ہے کہ یہ پیچھے ہٹ گیا تاکہ یہ اسلامی ممالک آپس میں نہ لڑیں، کیونکہ مغربی ممالک تو چاہتے ہیں کہ یہ لڑیں، اور لڑانے کی بہت ساری چیزیں ہمارے درمیان ڈالی ہوئی ہے، جس طرح پاک افغان کا آپ دیکھ رہے ہیں، اور ممالک مسلم ممالک آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرف صورتحال سے گزر رہی ہے، لیکن یہی کا اب دوسرا جو پوائنٹ ہے اگر ہم وہ اٹھائیں کہ پاکستانیوں کے لیے کافی مشکلات کا سامنا ہے اس وقت ویزوں کے حوالے سے، اور ویزے وہ لوگ لے رہے ہیں وہ لوگ جاتے ہیں، ایک تو بزنس طبقہ یا دوسرے جاتے ہیں ان کو تو کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن یو اے ای کے لیے جو جاتے ہیں، امارات کے لیے جو جاتے ہیں، وہ مزدوری کے لیے جاتے ہیں، غریب لوگ جاتے ہیں، بڑی مشکل سے وہ ویزے کے پیسے، بڑی مشکل سے وہ قرضوں سے بلکہ وہ ٹکٹ کے پیسے حاصل کر کے پھر نکلتے ہیں، تو ان کے لیے جو سرد درد بنا ہوا ہے کہ یہاں پہ ویزا ان کو تب ملے گا جب وہ یو اے ای ایمبیسی جائیں گے، وہاں پہ بایو میٹرک کریں گے، اور وہ اپوائنمنٹ نہیں ملتے، ہزاروں کی تعداد میں
لوگ جو ہے مہینوں مہینوں 2 مہینے 3 مہینے ان کو ٹائم دیتے ہیں. تو یہ بڑا مشکل بنا دیا گیا ہے پاکستانیوں کے لیے, غریب لوگوں کے لیے. تو اس پر حکومت نے ابھی تک کوئی بھی اقدام نہیں کیا. گو کہ اس میں خبریں اٹھ رہی ہیں, ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جب بھی وزیر خارجہ یا اس طرح کی کانفرنس میں اس چیز کو اٹھایا جائے اور اس پہ کویشچن کیا جائے کہ پاکستان اس پہ کیوں خاموش ہے, آخرکار اس میں اتنی مشکلات کیوں پاکستانیوں کے لیے بنائے ہیں. دوسری طرف تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا دوست ہے, ہمیں قرضے بھی دے رہے ہیں, ہمیں سپورٹ بھی کر رہے ہیں, لیکن اس صورتحال میں اس طرح کی پوزیشن جو غریب لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے, تو اس پہ پاکستان کیوں خاموش ہے. تو یہ اب عجیب بات ہے کہ ابھی تک اس پہ کوئی اعلیٰ سطح کا کوئی بھی اجلاس ہی نہیں ہوا, نہ کوئی اعلیٰ سطح تک اس پہ کوئی بات چیت آگے بڑھی ہے. اور دوسری طرف اگر سعودی عرب دیکھیں کہ اس کے ساتھ بھی شہباز شریف نے آج بھی ٹیلی فون رابطہ کیا, اور اس کے ساتھ دوستی کا اور اس کے ساتھ پاکستان کی معاملات کا تو سب کو پتہ ہے کہ وہ بہت قریبی ہے, اور سعودی عرب کے بہت سارے جو سیکورٹی معاملات ہیں وہ بھی پاکستان فوج یا جو ادارے جو ہے وہ اچھی طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں. تو سعودی کے ساتھ تو معاملات دوسری طرف ہے. سعودی عرب کے ساتھ پاکستانیوں کا آنا جانا, پاکستانیوں کے لیے ان کا دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں, اور سعودی عرب یقیناً پاکستان میں کافی اثر و رسوخ رکھتے ہیں. اب سعودی عرب کی وجہ سے یہی پاک افغان کا جو ایشو ہے وہ بھی حل ہونے والا ہے, کیونکہ وہاں پہ جو پاکستان کے TTP کے حوالے سے جو مسئلہ بنا ہوا تھا, اب دیکھیں کہ وہ تو ہم پاکستان اس پالیسی کو ہم اس لیے ناکام کہیں گے کہ جو پاک افغان پالیسی بنائی گئی اس میں 1 سال میں کتنا نقصان کیا. جو بارڈر بن کے 2.5 مہینے سے زیادہ ہو گئے, وہ جو زیادہ تر پختون اس میں تاجر ہیں, اور اربوں روپوں ڈالر اس میں خرچ مطلب کہ نقصان ہوا, اور ساتھ میں خزانے کو بھی نقصان ہو رہا ہے, جو تجارت بند کی گئی ہے, اور اس طرح کے اس کے ساتھ عام مزدور جتنا چلتے تھے ان کا چولہا بجھ گیا ہے. تو یہ کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ میں افغانستان کے ساتھ اگر تعلقات خراب کرتے ہیں تو پاکستان میں کہاں سے امن آئے گا. ابھی اچھی بات نظر یہ آئی ہے 2026 کے شروع میں کہ ابھی دونوں طرف سے جو برف تھا وہ پگھل گئے ہیں, اور بات چیت کے لیے اور مذاکرات کے لیے دوبارہ جو نیا آغاز ہوگا, اور اس میں یہ راستے بھی کھل جائیں گے اور معاملات درست کی طرف جائیں گے. لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ابھی فرسٹ ویک میں اب یہ مذاکرات ہوں گے یا کس طرف جائیں گے, تو یہ بھی دیکھنا ہوگا, کیونکہ پاکستان انٹرنیشنل سطح پر بھی بہت سارے محاذوں پہ بہت سارے ایشوز چیلنجز ہے. تو یہ دیکھنا ہوگا. اب انڈیا کے ساتھ بار بار بات آتی ہے کہ پھر بات بگڑ گئی, انہوں نے پانی بند کر دی, اس نے یہ, تو انڈیا کے ساتھ بھی معاملات یا حل نہیں ہوئی ہیں جو پانی کے حوالے سے ہے, اور خاص کر جو ان کا غوصہ ہے وہ نکالنے کی کوشش کریں گے, کیونکہ 2025 میں ان کو مار پڑی ہے. اب وہ بدلہ تو لازمی لیں گے, مختلف حربے بھی استعمال کریں گے. تو پاکستان ہر طرف سے گھیرے میں ہے, اور پھر اس حالات میں اندرونی جو پوزیشن ہے ان کو اگر نہیں سنبھالا, اگر ان کو صحیح طریقے سے ٹیکل نہیں کیا, تو یقیناً مشکلات مزید بڑھیں گے. پہلا کام یہی کرنا چاہیے کہ پاکستان کے اندر جو یہ چیز ہے, جو جس طرح کی سیاست یا جو سیاسی پنڈت اکٹھی کی ہیں شہباز شریف اور زرداری لوگوں کو, تو یہ عوام میں اتنی مقبول نہیں ہوئے, اور آپ لوگ دیکھ بھی رہے ہیں کہ اتنا ڈیلیور بھی نہیں کیا جتنا سوشل میڈیا پہ یا خبریں ہمیں دیتے ہیں, یا حکومت کی خبریں نکلتی ہے, یا معاشی پالیسی کس طرف جاری ہے. نچکاری آپ لوگوں نے دیکھ لی. اگر معاشی پالیسی ٹھیک جا رہی تھی تو PIA کو کیوں نہیں, اپنے ادارے کو کیوں نہیں ٹھیک کر سکتے تھے, اس سے کمائی کیوں نہیں کر سکتے تھے کہ خسارے میں جا دیتے. لیکن اس میں اب ظاہری بات ہے کہ سیاستدان یا جو حکمران آتے ہیں وہ اکثر عوام کو جو حقوق ہے, عوام کے جو مسائل ہے وہ حل کرنے میں ناکام رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ اس سال میں کیا بہتری آ سکتی ہے, اور خاص کر اندرونی حالات اور بیرونی حالات کو کس طرح کنٹرول کرتے ہیں, ایک وقت ثابت کرے گا. اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا. آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں, آباد رہیں.